औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज प्रोग्राम में मैं आपको बड़ी धमाका खेज़ खबर देने वाला हूँ। वो खबर देने वाला हूँ जिसके जल्द ही असरात आप इस मुल्क पे भी देखेंगे, इस अवाम पे भी देखेंगे। वो असरात क्या कैसे होंगे ये आप अपने कमेंट्स में मुझे आगाह करेंगे। मैं आपका मशकूर रहूँगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। मैं अर्ज़ ये करने वाला हूँ कि आर्मी चीफ सिस्टम को तबाह करने पर तुल गए हैं। एक बात मैं आपको ये बताऊंगा अपने प्रोग्राम में। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि कहाँ से कौन लांचें भर भर के किस करेंसी को किस मुल्क में स्मगल कर रहा है, उसकी रोकथाम के लिए क्या होगा। चौथी बात मैं आपको प्रोग्राम में जिस पे आपको आगाह करूंगा वो ये होगी कि एक पंजाबी को उठा के सिंध में क्यों आईजी सिंध तैनात किया गया। इसके अलावा जो मैं आपको अहम खबर इसके अलावा और बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि कौन कौन सी पार्टी अब एहतसाब के दायरे में आएगी। गो कि मैं पहले भी आपको अपने वीलॉग्स में ये बात बता चुका हूं और किस तरह एहतसाब होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो शुरू करते हैं आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ जो हैं सिस्टम को तबाह करने पर तुल चुके हैं। आर्मी चीफ का ये ख्याल है और उनके करीबी रफ़्का जो हैं उनका ये ख्याल है जब तक ये सिस्टम चलता रहेगा तब तक मुल्क जो है वो क्राइसिस का शिकार रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम चलने से क्राइसिस का क्या ताल्लुक और सिस्टम किसको कहा जाता है। ये सिस्टम एक कोड वर्ड है जो कराची में वाफर इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सिस्टम का मतलब ये है कि कराची और सिंध में जितने जगहों से भत्ताखोरी, स्मगलिंग, लूटमार, स्ट्रीट क्राइम, कब्जा ग्रुप, लैंड माफिया, कत्लो गारत, सुपारी और डिफरेंट किस्म की करप्शन के महाना जो भत्ते हैं, इन सब को जो पूल करके बड़े पूल से छोटे पूल में मुंतकिल किया जाता है। छोटे पूल से इसको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी कि इसके ताने बने जाके हुकूमत से मिल जाते हैं, सिंध हुकूमत से। हुकूमत सिंध जो है ज़्यादातर आपको पता पीपल्स पार्टी के हाथ में रही है, तो इसके ताने बने भी पीपल्स पार्टी के साथ ही जाकर मिलते हैं। इस चीज़ को, इस पैसे को जो नीचे स्ट्रीट क्राइम से चलता हुआ लीडरान तक, बड़े लोगों तक पहुंचता है सेंट्रलाइज होके, उसको सिस्टम कहते हैं। यानी कि कराची में, सिंध में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें चाइना कटिंग है, जिसमें लैंड माफिया है, जिसमें भत्ताखोरी है, मैंने आपको बताया है, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें कत्ल की सुपारी है, जिसमें मंशियात फरोशी है, जिसमें हर किस्म का, जिसमें सरकारी अफसर की ट्रांसफर पोस्टिंग है। इवन के सिंध में खास तौर पे कराची में फुटपाथ तक जो हैं वो बिके हुए हैं, वो भी सिस्टम का हिस्सा है। ये सब पैसा सेंट्रलाइज होके पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं तक पहुंच जाता है और यानी कि पहुंचता तो हुकूमती अरकान के पास है, ताने बाने जाके उनसे मिलते हैं। तो अगर हुकूमती अरकान को देखा जाए तो वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। अच्छा, अब आर्मी चीफ ने ये फैसला कर लिया है कि ये सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा ताकत के जरिए। एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है कराची में, सिंध पूरे में, जिसकी जद में ना सिर्फ MQM आएगी, पीपल्स पार्टी भी आएगी और दीगर जमातें भी आएंगी। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि आसिफ अली जरदारी साहब कराची से फरार होके दुबई जाके क्यों बैठ चुके हैं। अहम रहनुमा भी दुबई जा चुके हैं। तीसरी बात समझ में जो आई है वो ये, जो इल्म में आई है वो ये आई है कि ये सारा सिस्टम का जो पैसा है ये इकट्ठा होके लांचों में जमा होता है और कराची के ज़रिए दुबई मुंतकिल कर दिया जाता है। आपको ये पता है कि कराची अगर लॉन्च के ज़रिए जाएं तो कुछ देर का सफ़र है दुबई का और इनलीगल वो जाते हैं। इनका ये भी एक सिस्टम का हिस्सा है कि दुबई आप इनलीगल जाके तो लैंड कर जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं।
ایک بہت عرصہ پہلا ایک پولیس آفسر مجھے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ ہے، اس نے قتل کیا ہوا ہے، پر اس کا یہ دبئی رہتا ہے، پر اس کا ان آؤٹ نہیں ہے پورے پاکستان کی امیگریشن کے پاس، ایف آئی اے کے پاس، کہ یہ پاکستان آیا اور قتل کر کے واپس چلا گیا۔ تو اس نے مجھے سب سے پہلے، آج سے بہت سال پہلے، بتایا کہ یہ کراچی سے دبئی لانچ کے ذریعے اس نے ٹریول کیا تھا، قتل کیا اور لانچ کے ذریعے واپس چلا گیا۔ اس طرح اس کا ریکارڈ نہیں آیا اور یہ بے گناہ ثابت ہو گیا، پر اس کو میں نے اعتراف کرا لیا۔ وہ ایک واقعہ ہے۔ خیر، میں آپ کو آج پروگرام میں ایسا ایک واقعہ سناؤں گا جو مجھے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسہ نے سنایا۔ سردار دوست محمد کھوسہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب 2007 میں بنے، شریف برادران نے مجبوری میں انہیں بنوا دیا نا، کہ اس وقت ان کے گھر میں اقتدار نہیں آ سکتا تھا، وہ بنے تو عارضی طور پہ بنوایا تھا، ویسے وہ بنے تو انہیں سیلاب آ گیا سندھ میں۔ تو سردار دوست محمد کھوسہ جو ہیں وہ پنجاب کی قیادت کرتے ہوئے سندھ گئے، اور پنجاب میں بھی شاید سیلاب آیا تھا اگر مجھے ٹھیک سے یاد ہو تو وہ قیادت کرتے ہوئے سندھ گئے، اور سندھ کے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے، پنجاب تشریف لائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ نے ان کو ویلکم کیا، وہ جاتی عمرہ لے کے گئے، وہ خیر لمبی بات ہے۔ وہ انہوں نے ان کو سیلاب کا جائزہ لینے کے لیے ایک ہوائی دورہ کرایا، وزیر اعلیٰ نے۔ ان کے ساتھ ایک اس وقت کے فیڈرل منسٹر تھے، آئی تھنک کہ ان کے نام کے ساتھ، مجھے ابھی نام یاد نہیں ہے صحیح سے، میرے خیال یہ دنیش کمار ہی تھے، اگر یہ اس وقت وزیر تھے۔ اگر یہ نہیں تھے تو پھر میں معافی چاہتا ہوں، کوئی نام اور ہے پر میں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اچھا، سندھ سے ان کا تعلق تھا، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا، وہ بھی آصف علی زرداری صاحب کے ہمراہ تھے۔ تو سردار دوست محمد کھوسہ اور آصف علی زرداری اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو سردار دوست محمد کھوسہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کہ او بڑوے، وہ فلاں جو سیلابی علاقہ ہے وہاں سنا بڑی تباہی ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی 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 سرکار، بڑی ہوئی ہے، تو ادھر 2-4 کروڑ روپیہ ڈونیٹ کر دے۔ تو اس نے آگے سے کہا جی جی، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، تو گھبرا مت، مجھے پتہ ہے تو بڑے ٹھیکوں میں سے پیسے لے رہا ہے، ابھی تک تیری رپورٹ ہے تو 4.5 ارب روپیہ کھا چکا ہے، 4.5 ارب یا 2.5 ارب روپیہ تو کھا چکا ہے۔ اس نے کہا جی سرکار، ہو جائے گا۔ تو پھر وہ اس کے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار دوست محمد کھوسہ سے باتیں کرنے لگ گئے۔ سردار دوست محمد کھوسہ کہتے ہیں کہ میں پورے سفر میں انتہائی ڈسٹرب اور اضطراب کا شکار رہا کہ صدر پاکستان، پارٹی کے سربراہ اپنے ایک ممبر کو یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تو 2.5 ارب کھا چکا ہے اور تو ادھر 2-4 کروڑ روپے ڈونیٹ کر دے تاکہ، اور یہ میرے علم میں ہے بات۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ اب سندھ میں کرپشن کا لیول یہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کرپشن کے سدباب کے لیے رینجرز تو ساتھ دیں گے ہی دیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس میں کور کمانڈر بھی معاونت کریں گے۔ اس میں مین رول جو ہوگا وہ پولیس کا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پولیس کے وسیع پیمانے پہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ جو پولیس کا تعلق، جس پولیس آفسرز کا تعلق سندھ سے ہے، وہ ان کے رنگ سسٹم کے حصے دار بن چکے ہیں، وہ سسٹم کے میں حصے دار ہیں اور وہ سسٹم کے رنگ میں رنگے گئے ہیں۔ انہیں ادھر سے نکالا جا رہا ہے تاکہ وہ سسٹم میں جب سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی جائے تو وہ جو ہیں کوئی مزاحمت نہ کر سکیں۔ اسی لیے، اسی بنیاد کی وجہ سے آئی جی جو سندھ لگایا گیا ہے وہ راجہ رفت مختار کو لگایا گیا ہے، جن کا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ ان کو اس لیے لگایا گیا کہ وہ ایک پنجابی ہیں، اور پنجاب تو بہت کھلے دل کا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں پٹھان، اردو سپیکنگ، پنجابی، سندھی، بلوچی، کسی کا کوئی کسی سے کوئی سپیریئر نہیں ہے اور ایکول سٹیٹس ہے، اور کسی کا پنجاب نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا پنجاب ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے بھائی کی طرح کا ہے۔ وہ جو ادھر پنجابی کا آئی جی سندھ لگنا ایک غیر معمولی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جب ہم لوگ ادھر سے جاتے ہیں نا ادھر کراچی، تو وہ یہ نہیں کہتے یہ لاہور سے ہیں، کہتے ہیں یہ پنجاب سے ہیں، یہ پنجابی ہیں۔ ادھر تعصب کا لیول یہ ہے۔
تو ادھر جب راجہ رفت کی ادھر پوسٹنگ ہوئی ہے تو آپ کو پتہ ہے نا لوگوں نے مزاحمت، سینئر افسران نے مزاحمت شروع کر دی تھی کہ وہ ان کی میٹنگز میں آنے سے انکار کر دیا تھا. اس کی بنیادی وجہ دو تھیں، ایک ان کا پنجابی ہونا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سسٹم کو توڑنے کے لیے لائے گئے ہیں. یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ راجہ رفت کا تعلق بھی راول پنڈی سے ہے، اور آرمی چیف جو اس سسٹم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ان کا آبائی ضلع اور آبائی گھر جو ہے وہ راول پنڈی میں ہی ہے. وہ راجہ رفت کو بھی جانتے ہیں اور راجہ رفت انہیں جانتے ہیں، اور انہیں یہ پتا ہے کہ راجہ رفت جو ہے اپرائٹ آدمی ہے اور کھرا آدمی ہے، اور یہ سسٹم کو تباہ کرنے میں نیکی سمجھے گا اور میری بھرپور مدد کرے گا. اس وجہ سے راجہ رفت کو گریڈ 21 میں ہونے کے باوجود آئی جی سندھ تعینات کیا گیا. انہیں کوئی پولیس آفسر ایسا نہیں مل رہا تھا، اسی لیے وہ قسمت کا ہما جو ہے وہ راجہ رفت کے سر پہ آ کے بیٹھا کہ جو ڈیڈ آنسٹ بھی ہو، بریو بھی ہو اور ڈرنے والا نہ ہو اور لوگوں کی مطلب ٹریپ ہونے والا نہ ہو. اس لیے راجہ رفت کو ادھر تعینات کیا گیا. یہ تعیناتی کا مطلب ہی یہ تھا کہ اب سسٹم تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، منشیات ختم ہو جائے گی، وہاں سے سمگلنگ ختم ہو جائے گی، ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ختم ہو جائے گی، وہاں پہ بھتہ خوری ختم ہو جائے گی، اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے گا، وہاں پہ فٹ پاتھ جو بکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہاں تھانے بکے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب آپ پوچھیں گے کہ تھانے بکے ہیں اور سارا سسٹم جو یہ چلاتا کون ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے. یہ آصف علی زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور صاحبہ، ان پہ مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ یہ تمام ٹھیکیداری اور سسٹم کی سربراہی فریال تالپور صاحبہ فرماتی ہیں. اور اب آپ دیکھیں گے کہ فریال تالپور بھی اس ملک سے جلدی دبئی چلی جائیں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ابھی سسٹم جو ہے وہ تباہ ہونے جا رہا ہے اور ہماری گرفتاری کی باری آ چکی ہے. اچھا، اس سسٹم کو تباہ، سندھ کے سسٹم کو تباہ کرنے کے بعد، یعنی کہ اس کو سبوتاژ کرنے کے بعد جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. خیبر پختونخوا میں کون ٹارگٹ ہے؟ خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان JUI کے جید رہنما ٹارگٹ ہیں. وہاں کے موجودہ گورنر غلام علی وہ ٹارگٹ ہیں. مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جو ابھی فیڈرل منسٹر رہے ہیں وہ ٹارگٹ ہیں. میں آپ کو ادھر ایک اور خبر دوں گا کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک نجی محفل میں کہا ہے کہ جتنی اربوں روپے کی کرپشن اس دور میں ہوئی ہے پہلے کبھی نہیں ہو سکی، اور میں بلیک میل ہوتا تھا، چپ رہتا تھا، میں کسی کو کچھ کہہ نہیں پاتا تھا. اچھا، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، JUI کے خلاف بھی کاروائی ہوگی اور مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہوگی، تو یہ آپ کی سوچ ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی ہوگی اور یہ بلا تفریق کاروائی ہوگی. میرے فیصل ادریس آفیشیل پہ آپ جا کے دیکھیں، بہت زیادہ ایک دو ماہ پہلے سے ایسے ولاگز جو ہیں آپ کو دستیاب ہوں گے جس کے بارے میں اس وقت کی میں نشاندہی کر رہا تھا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اور میں نئے ولاگ کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. مجھے دیکھتے رہیے گا، اپنے کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.